बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअदु व सल्लल्लाहु अला नबील करीम व आलिहि व सहबिहि अजमईन। अक़ूलु हाज़िहि रिवायतु मुख़ालिफ़तुन लिमा ज़ुकिर फ़ी ज़ख़ीरति लिअन्न रिवायतल हिदायति फ़ीमा इज़ा लम युअलम क़ातिलुहु लिअन्नहु अल्लल बिउजूबिल क़सामति वला क़सामत इल्ला इज़ा लम युअलमिल क़ातिलु फ़फ़ी सूरति अदमिल इल्मि बिल क़ातिल इज़ा उलिम अन्नल क़त्ल बिल हदीदति फ़हिय रिवायतुल हिदाया ला युग़सलु फ़फ़ी रिवायतिल हिदायति ला युग़सलु। अज़ीज़ान गिरामी, जैसा कि आप जानते हैं मसअला ऊपर से ये चल रहा है, इबारत आपके सामने है कि फरमाया क़ाल फ़िल हिदाया मन उजीद क़तीलन फ़िल मिस्र, अगर शहर में कोई मकतूल मिला तो कहते हैं कि उसको गुस्ल दिया जाएगा, इसलिए कि इस तरह के मकतूल में दियत और कसामत दोनों वाजिब होती है। फ़ख़फ़ असरुज़्ज़ुल्म, तो जुल्म का असर हल्का हो गया। जब दियत और कसामत वाजिब हुई तो ये जुल्म का बदला हो गया, जिसका मतलब ये हुआ कि जुल्म उस पर हुआ था लेकिन अब कम हो गया, उसका असर हल्का हो गया। क्योंकि शहादत तो तब होती है जब जुल्मन कत्ल किया गया हो और उस पर कुछ माल भी वाजिब ना हो, लेकिन जब माल वाजिब हुआ तो मुआवज़ा की वजह से जुल्म का असर ज़ाइल हो गया या कम हो गया, लिहाजा उसे शहीद का हुक्म नहीं दिया जाएगा। और ये बात भी वाज़ेह है कि जो शख्स शारह आम, जहाँ हर तरह के लोग, हर सिमत से लोग आते और जाते हैं, या जामे मस्जिद में मकतूल पाया जाए और कातिल मालूम ना हो तो उसको भी शहीद नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि उस सूरत में बैतुलमाल पर उसकी दियत लाजिम होती है, तो जुल्म का असर गोया इस सूरत में भी कम हो जाता है। तो अब इस बहस से शारे की साबिका वजाहत भी कमज़ोर हो जाती है, क्योंकि इन सूरतों में शहादत के लिए सिर्फ एक ही सूरत निकलती है, और वो ये है कि कातिल मालूम हो और उस पर किसास वाजिब हो। उसके अलावा तमाम सूरतों में मकतूल को शहीद नहीं कहा जाएगा। अब शारे कहते हैं कि हिदाया के अंदर ये जो बात बयान की कि शहर में अगर मकतूल मिले तो उसे गुस्ल देंगे, यानी वो शहीद नहीं, इसलिए कि दियत और कसामत है जिसने जुल्म के असर को कम कर दिया। हाँ, मगर ये मालूम हो कि उसे जुल्मन मारा गया, धारदार आले से मारा गया, तब तो उसको शहीद कहेंगे। तो इस हिदाया की रिवायत पर शारह वेकाया कहते हैं ये रिवायत उस रिवायत के मुखालिफ है जो ज़ख़ीरा में है, इसलिए कि हिदाया की इस रिवायत में यह है कि जब उसके कातिल का पता ना हो, इसलिए कि इन्होंने बयान फरमाया, तालील ये बयान फरमाई कसामत के वाजिब होने की, जिसकी वजह से वो शहादत से निकल रहा है, और कसामत उसी वक्त तो होंगी जब कातिल का पता ना हो, तो कसम ली जाती है इलाके और महल्ले के 50 लोगों से। तो कहा कि फ़फ़ी सूरति आदमिल इल्म बिल कातिल, कातिल के पता ना होने की सूरत में जब ये तो मालूम हो गया कि इसे धारदार आले से मारा गया है, तो जाहिर सी बात है हिदाया की रिवायत कह रही है कि ला युग़सलु, गुस्ल नहीं दिया जाएगा, इल्ला इज़ा उलिम अन्नहु क़ुतिल बिहदीदतिन ज़ुल्मन। ये हिदाया की रिवायत है, कातिल का पता तो नहीं है लेकिन ये पता है कि उसे धारदार आले से मारा गया है, तो उसे गुस्ल नहीं दिया जाएगा, इसलिए कि वो शहादत का दर्जा रखता है, इसलिए कि महज इस कत्ल ने किसास को वाजिब किया है। अब रही बात दियत और कसामत को वाजिब करने की, कातिल के ना मालूम होने की सूरत में, ये किसास को लागू करने से एक वक्ती आजिज़ी है, आरजी तौर पर ये मजबूरी पेश आई है, लिहाजा ये उजूब दियत और उजूब कसामत जो आरजी है
یہ اس کو شہید ہونے کے درجے سے نہیں نکالے گا۔ یہ تو ہدایہ کی روایت کی بات ہوئی۔ وَأَمَّا عَلَى رِوَایَتِ الذَّخِیرہ، اور ذخیرۃ العقبہ کی روایت کے مطابق اسے غسل دیا جائے گا۔ اس لیے کہ قاتل کا پتہ نہیں ہے، اس لیے کہ اس کو دھاردار آلے سے مارا گیا اور ظلماً مارا گیا ہے۔ فیغسل، وعبارۃ الذخیرۃ ھذہ وإن حصل القتل بحدیدۃ فإن لم يعلم قاتله تجب الدیۃ والقسامۃ علی اہل المحلۃ فیغسل وإن علم القاتل لم یغسل عندنا۔ یہ ذخیرہ کی روایت ہے کہ اگر قتل جو ہے دھاردار آلے سے ہوا ہے اور اس کے قاتل کا پتہ نہیں ہے تو دیت اور قسامت اہلیان محلہ پر واجب ہوتی ہے اور اس کو غسل دیا جائے گا، کیونکہ دیت اور قسامت کے وجوب نے اس کو شہادت کے حکم سے نکال دیا ہے۔ اور اگر قاتل معلوم ہو تو اب غسل نہیں دیا جائے گا، کیونکہ جب قاتل معلوم ہے تو دیت اور قسامت کو واجب کرنے کا کوئی معنی باقی نہیں رہتا ہے، لہٰذا غسل دیا جائے گا نہیں دیا جائے گا ہمارے نزدیک، یعنی اس کو وہ شہید مانا جائے گا۔ وَأَمَّا وُجُوبُ الدِّيَّةِ وَالْقَسَامَةِ فَلِعَارِضِ الْعَجْزِ عَنْ إِقَامَةِ الْقِصَاصِ فَلَا يُخْرِجُهُ هَذَا الْعَارِضُ۔ یہ دیت اور قسامت کا واجب کرنا یہ ایک عارض ہے تو اس کو نہیں نکالے گا ان یکون شہیدن، شہید ہونے سے۔ وَأَمَّا عَلَى رِوَایَتِ الذَّخِیرَ فَیُغْسَلُ، ذخیرہ کی روایت کے مطابق اسے جو ہے غسل دیا جائے گا، یعنی وہ شہید نہیں ہے۔ وعبارۃ الذخیرۃ ھذہ، عبارت الذخیرہ کی عبارت یہ ہے وَإِنْ حَصَلَ الْقَتْلُ بِحَدِیدَةٍ فَإِنْ لَمْ يُعْلَمْ قَاتِلُهُ تَجِبُ الدِّیَةُ وَالْقَسَامَةُ عَلَى أَهْلِ الْمَحَلَّةِ فَیُغْسَلُ وَإِنْ عُلِمَ الْقَاتِلُ لَمْ يُغْسَلْ، قاتل کا اگر پتہ ہے تو پھر غسل نہیں دیا جائے گا ہمارے نزدیک۔ فَفِي الذَّخِیرَةِ لَمْ يُعْتَبَرْ نَفْسُ الْقَتْلِ، تو گویا کہ ذخیرہ کی عبارت میں نفس قتل معتبر نہیں مانا گیا۔ فَوُجُوبُ الدِّیَّةِ وَإِنْ كَانَ بِالْعَارِضِ، تو دیت کا واجب کرنا اگرچہ کہ عارض کی وجہ سے ہے۔ عارض یہ ہے کہ اس کے قاتل کا پتہ نہیں ہے اور قاتل کا پتہ لگانے کے لیے قسامت واجب ہوں گی، تو کہا کہ پھر بھی اخرجہ عن الشہادتی، اس عارض نے اس کو شہادت کے حکم سے نکال دیا ہے۔ وفی المتن اخذ بهذه الروایت، اور صاحب وقایہ نے متن میں اسی روایت کو لیا ہے، یعنی ذخیرہ والی روایت کو قبول کیا ہے۔ هذا اذا علم بانه باي حالت قتل، یہ اس وقت ہے جب یہ معلوم ہو کہ کس آلے سے اسے مارا گیا۔ اما اذا لم يعلم، شارح کہتے ہیں اگر اس بات کا پتہ نہ ہو کہ کس آلے سے اسے مارا گیا ہے، یجب ان یغسل، تو اب لازم یہی ہے کہ اس کو غسل دیا جائے گا، یعنی اس کو شہید نہیں مانا جائے گا۔ ہدایہ اور ذخیرہ کی سابقہ وضاحت، تو یہ سب اس وقت ہے جب کہ آلہ قتل معلوم ہو۔ اگر آلہ قتل معلوم نہ ہو تو شارح وقایہ فرماتے ہیں کہ چونکہ یہ بات معلوم نہیں ہوئی کہ اس نفس قتل نے کس چیز کو واجب کیا ہے، اس لیے مقتول کو غسل دیا جائے گا۔ فَأَقُولُ أَنْ يَجِبَ أَنْ يُغْسَلَ لِأَنَّهُ لَمْ يُعْلَمْ أَنَّ مُوجَبَ نَفْسِ هَذَا الْقَتْلِ مَا هُوَ، اس نفس قتل کا موجب کیا ہے، یعنی اس نفس قتل نے کس چیز کو واجب کیا ہے۔ فَلَمْ يُمْكِنْ اعْتِبَارُهُ، لہٰذا اس کا اعتبار کرنا ممکن نہیں ہے، یعنی جب یہ معلوم نہ ہو کہ آیا تیز دھار آلے سے قتل ظلماً مارا گیا کہ ہم قصاص کو لازم کریں، یا کسی دوسری چیز سے قتل کیا گیا کہ ہم دیت کو لازم کریں، تو قتل کے اس وجوب کو نہ جاننے کا شہادت ثابت کرنے اور نہ کرنے پر کچھ اثر نہیں پڑے گا۔ لہذا مناسب یہی ہوگا کہ اس قسم کے قتل میں جو واجب ہو اسے معتبر سمجھا جائے، خواہ واجب اصلی یعنی قصاص ہو یا واجب غیر اصلی یعنی دیت ہو۔ اس لیے کہ بعض صورتوں میں اس کا وجوب اصل سے ہوتا ہے یعنی قصاص سے، اور بعض صورتوں میں یعنی آلہ قتل معلوم نہ ہونے کی صورت میں عارضی ہوتا ہے۔ اب جب دیت ثابت ہو ہی گئی تو شہادت کے احکام یعنی غسل نہ دینا اور انہی کپڑوں میں دفن کرنا وغیرہ یہ سب ختم ہو جائے گے۔
اس لیے کہ جب دیت واجب ہو رہی ہے تو ظلموں کا اثر مال کے وجوب کی صورت میں کم ہو جاتا ہے. فلم يمكن اعتباره فلا بد ان يعتبر ما هو الواجب في مثل هذا القتل سواء كان اصليا او عارضيا. تو اب اعتبار کیا جائے گا اسی کا جو اس طرح کے قتلوں میں واجب ہوتا ہے، یعنی جہاں پر آلۂ قتل معلوم نہ ہو، تو چاہے واجب اصلی ہو جیسے کہ قصاص اور چاہے واجب عارضی ہو جیسے کہ دیت. فالواجب الدیت فلا یکون شہیدا، لہذا اس صورت میں دیت واجب ہوں گی اور اسے شہید نہیں کہا جائے گا. او قتل بحد او قصاص، یا مارا گیا ہو حد میں سزا کے طور پر یا قصاص میں مارا گیا ہو، ظاہر سی بات ہے اس صورت میں اسے شہید نہیں کہا جائے گا، اس لیے کہ حدن اگر کسی کو مارا گیا جیسے اس نے کسی کا قتل کیا جس کی حد اور سزا میں اسے مارا جائے گا یا قصاص میں اس کو قتل کیا جائے گا. تو زنا کی حد میں مارا گیا جیسے تو یہ سزا میں مارا گیا، اور قصاص میں یعنی کسی کو قتل کیا تو قصاصاً اس کو بھی قتل کیا جائے گا. تو یہ قتل ظلمن نہیں ہے بلکہ یہ سزا اور جزا ہے جو کہ عین بدل ہے، اس لیے یہ شہید نہیں ہوگا. لأن هذا القتل ليس بظلم او جریحا، یا کوئی زخمی کیا گیا، ورتسا اور اس نے کوئی فائدہ اٹھایا. آگے شارح کہتے ہیں بأن نام او اکل او شرب او اولج او آواه خیمة او نقل عن المعركة حیا او بقي عاقلا وقت صلاة، یہ سب متن ہی ہے. اس طور پر اس نے فائدہ اٹھایا کہ سویا یا کھایا یا پیا یا اس کا علاج کیا گیا یا اسے خیمے میں پناہ دی گئی یا میدان جنگ سے اسے منتقل کیا گیا زندہ حالت میں، او بقی عاقلا وقت صلاۃ، یا ایک نماز کا وقت وہ ہوش میں باقی رہا، ہوش و حواس اس کے باقی رہے پورے ایک نماز کے وقت. او اوصى بشیء، یا اس نے کسی چیز کی وصیت کیا ہے. تو ان تمام صورتوں میں ارتساس پایا گیا، فائدہ اٹھانا پایا گیا، غسیلہ اسے غسل دیا جائے گا، وصلی علیہم، اور اس طرح کے جو مقتولین ہیں ان پر نماز پڑھی جائے گی. ارتساس لغت میں اس کے معنی مجروح کو میدان جنگ سے زندہ اٹھا لانا اور اس کا یعنی اس مجروح کا زندگی کے منافع میں سے، فوائد میں سے کوئی نہ کوئی فائدہ حاصل کرنا، جیسے کہ کھانا پینا، علاج کرانا یا کسی کے بارے میں وصیت وغیرہ کرنا. اور شریعت کی اصطلاح میں ارتساس یا مرتس وہ آدمی ہے جو میدان جنگ میں دشمن سے لڑ کر زخمی ہونے کے باوجود فوائد زندگی حاصل کرنے کی وجہ سے حکم شہادت میں پیچھے رہ جائے. اب یہاں کہا کہ پناہ اس کو دی وہ خیمے میں، تو اسی جگہ اس پر خیمہ لگایا گیا ہو. دراصل یہ نقیل عن المعرکہ، در حقیقت یہ نقل عن المعرکہ کا مسئلہ ہے، یعنی میدان جنگ سے منتقل کرنے میں یہ بھی شرط ہے کہ وہ باہوش ہو. اگر بے ہوش اٹھا کر لائے اور اسی حالت میں روح پرواز کر جائے تو غسل نہیں دیا جائے گا، یعنی اس کو شہید مانا جائے گا، چاہے یہ بے ہوشی میں ایک دن ایک رات سے بھی زیادہ مدت چلی جائے. اور مجروح کو زندہ نقل کرنے میں جو حیات یعنی زندہ ہونے کی شرط لگائی گئی وہ صرف اٹھاتے وقت ہے، خواہ خیمہ یا گھر تک زندہ پہنچ سکے یا راستے ہی میں اٹھانے والوں کے ہاتھوں انتقال ہو جائے. اتنا بھی کافی ہے. تو اگر ان فوائد کو اس نے حاصل کیا ہے تو اس صورت میں اس کو شہید نہیں کہیں گے. اب شارح کہتے ہیں ارتسل جریح اے حمل علی من المعرکۃ، جری کو جری یعنی زخمی شخص نے فائدہ اٹھایا، یعنی اسے معرکہ سے میدان جنگ سے منتقل کیا گیا، اٹھایا گیا. وہ بھی رمقن، اور اس میں زندگی باقی ہے. والارتساس فی الشرع ان یرتفق بشیء من مرافق الحیات، اور شریعت کی اصطلاح میں ارتساس کہتے ہیں دنیاوی فوائد میں سے کسی چیز کے ذریعے سے فائدہ اٹھانا. او یثبت له حکم من احکام الاحیاء، یا اس کے لیے زندوں کے احکام میں سے کوئی حکم ثابت ہو. فاذا بقی عاقلا وقت صلاۃ، لہذا جب ایک نماز کا وقت وہ ہوش میں رہا، وجب علیہ الصلاۃ، اس وقت کی نماز اس پر واجب ہو گئی، تو گویا کہ یہ زندوں کے احکام میں سے ایک حکم اس کے لیے ثابت ہو گیا. وہذا من احکام الاحیاء، نماز کا وجوب یہ زندوں کے احکامات میں سے ہے، تو گویا ارتساس پایا گیا. والایصاء ارتساس عند ابی حنیفہ و ابی یوسف خلافا لمحمد. اب ایک چھوٹا سا اختلاف ائمہ احناف کے درمیان یہ ہے کہ اگر زخمی شخص نے کسی کے لیے وصیت کیا ہے تو اس کو بھی امام
صاحب اور امام ابو یوسف یعنی شیخین ارتساس کہتے ہیں جو اس کو شہادت سے نکال دے گا. یعنی اگر وصیت کیا ہے تو گویا اس نے ایک قسم کا فائدہ حاصل کیا جو زندوں کے احکام کے قبیل سے ہے، تو اب وہ شہید ہونے کے حکم سے نکل جائے گا. یہ شیخین کہتے ہیں. اب اس کو غسل دیا جائے گا. لیکن امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وصیت کرنا ارتساس نہیں ہے، کیونکہ وصیت یہ جو ہے امور آخرت سے اس کا تعلق ہے. لیکن وہ بھی یہ بات کہتے ہیں کہ وصیت دنیاوی نہ ہو. اگر اس نے دنیا کے کسی معاملے کی اگر وصیت کیا، دنیا کے کسی معاملے کے بارے میں کیا، تو اب بالاتفاق یہ ارتساس ہوگا اور اس کو غسل دیا جائے گا، یعنی شہادت کے درجے سے وہ نکل جائے گا. وَإِن قُتِلَ لِبَغْيٍ أَوْ قَطْعِ طَرِيقٍ يُغْسَلُ وَلَا يُصَلَّى عَلَيْهِ. اگر کوئی باغی یا ڈاکو کو قتل کیا گیا، خواہ سبب قتل بغاوت ہو یا ڈکیتی کے علاوہ کچھ اور ہو، تو بھی ان سب کو غسل دیا جائے گا. ان پر نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی. غسل تو اس لیے دینا ہے کہ یہ شہید نہیں ہیں، اور نماز جنازہ نہ پڑھنا وہ سیاست اور مصلحت کی بنیاد پر ہے، تاکہ دوسرے باغیوں اور ڈاکوؤں کو اس بات پر تنبیہ ہو جائے کہ یہ اتنا گناہونا جرم ہے کہ جس پر نماز جنازہ نہیں پڑھی جاتی ہے، تو وہ بھی اپنے بغاوت اور ڈکیتی کے جرم سے توبہ کرے. اسی لیے کہا وَإِن قُتِلَ لِبَغْيٍ أَوْ قَطْعِ طَرِيقٍ يُغْسَلُ وَلَا يُصَلَّى عَلَيْهِ. تو نماز نہ پڑھنے کی بنیاد جو ہے وجہ مصلحتاً ہے، تاکہ دوسروں کو اس کے اس انجام کو دیکھ کر کے عبرت حاصل ہو. یہ شہید کا بیان اور مکمل ہو گیا، باب الشہید. اس کے بعد کتاب الصلاۃ کا آخری عنوان ہے باب الصلاۃ فی الکعبہ، جس کو ہم انشاءاللہ اپنے اگلے سبق میں پڑھیں گے، جو شرح وقایہ کا آن لائن آخری درس ہوگا باب الصلاۃ فی الکعبہ کا. اللہ تعالیٰ ان مسائل کو سمجھنے کی اور ان پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب